जेल में मेरी मुलाकात एक नहायत खूबसूरत और जवान लड़की से हुई जो कत्ल के जुर्म में यहाँ आई थी। उसने मुझे बताया कि उसका मंगेतर जब डॉक्टर बन गया तो उसने मेरी दोस्त से शादी कर ली। एक रात मैंने बदला लेने के लिए ये कहानी मुझे मुल्तान की एक जेल से हासिल हुई, जहाँ कत्ल के इल्ज़ाम में कुछ कैदी ख़वातीन से मुलाकात हुई। इन्हीं में से एक जवान सा लड़की हादिया भी थी। वो मुल्तान के करीबी देहात की रहने वाली एक बहुत खूबसूरत लड़की थी। जब मैं उससे मिली, उसकी खूबसूरती मुरझाई हुई थी। रंगत जो कभी सुर्खों सफ़ेद रही होगी, अब जर्द हो चुकी थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में अजीब सी बेकरारी और कुछ वहशत भी थी। जब मैंने उससे सवाल किया कि तुम क्यों कर कत्ल के जुर्म में यहाँ हो, जबकि तुम अभी इतनी जवान, कम उम्र, नाजुक अंदाम और नरम खो लगती हो। थोड़ी देर चुप रहने के बाद बलाखिर वो गोया हुई। इंसान जज्बातों गुस्से में बहुत कुछ कर गुजरता है। मुझसे भी ये गलती इस वजह से सरजद हुई कि बचपन से ज़िद्दी और तनखू थी। सब मुझे झगड़ालू कहते थे, लेकिन मैं ख्वाह मख्वाह झगड़ा नहीं करती थी। जब कोई मेरी चीज़ हथिया लेता तो मुझसे ये बर्दाश्त ना होता और मैं झगड़ पड़ती थी। बचपन से ही मुझ में एहसास मलकियत कूट कूट कर भरा हुआ था। मजाल है कि मेरे बहन भाई मेरी किसी चीज़ को हाथ लगाते, अगर मेरी इजाज़त के बगैर वो ऐसा करते, मैं उनसे झगड़ पड़ती थी। हादिया ने खासी लंबी तमहीद बांधी। मुझे दीगर ख़वातीन का भी हाल अहवाल मालूम करके डीसी साहब को रिपोर्ट भिजवानी थी। मैंने हादिया से कहा, मैं तुम्हारी दास्तान सुनने दोबारा आऊँगी। अभी वक्त कम है, क्या तुम मुझे अपने घर वालों का पता बता सकती हो? मैं उनसे भी मिलना चाहती हूँ। उसने मुझे घर का पता बता दिया। अगले रोज़ मैं हादिया के बताए हुए पते पर गई तो सबसे पहले उसकी कज़न शहला से मुलाकात हुई। वो बहुत खुश अखलाक़ी से मिली। तब मैंने अपने आने का मकसद बताया कि हादिया के बारे जानने आई हूँ। मेरी उसके साथ जेल में मुलाकात हुई है, लेकिन वहाँ उससे वक़ुआ के बारे में तफसील ना जान सकी। शहला बोली, मैं आपको बताती हूँ। अगरचा अपने घर की इस हकीकत पर बात करते हुए मेरे लब कांपते हैं। इस किस्म की दास्तानें कभी कभार ही किसी घराने में जन्म लेती हैं, मगर इतनी दर्दनाक शायद ही कोई होगी जितनी हमारी दास्तान है। 5 साल पहले का ये वाक़या इस तरह आंखों के सामने घूमता है जैसे कल ही की बात हो। हादिया मेरी कज़न अदातो इतवार से बहुत अच्छी थी, मगर ज़िद्दी बहुत थी। बाकी सारी बातें इसकी बहुत अच्छी थी, खूबसूरत थी, हमसे बहुत प्यार करती थी। तभी अम्मी उसको बहू बनाना चाहती थी। जब वो पैदा हुई तभी मेरी माँ ने उसे अपने बड़े बेटे के लिए मांग लिया था। वो ठीकरे की मांग हो गई और हमारे रस्म व रिवाज के मुताबिक मेरी अम्मी ने उसके गले में सोने की माला डाल दी। वो पालने में थी और मेरे भाईजान तब महज 3 बरस के थे। वक्त का पंछी उड़ता रहा। बचपन में ही एक रोज़ हादिया अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी। वो दुल्हन बनी हुई थी और सहेलियां गीत गा रही थीं। इस वक्त हादिया 10-11 साल की थी। छोटी बच्चियां अक्सर ऐसे खेल खेलती हैं। इतने में बच्चियों ने शोर मचा दिया कि दुल्हा आ गया, दुल्हा आ गया, और मेरे भाई एहसन को पकड़कर हादिया के पास ले आईं। एहसन ने मजाक में कहा, मैं हादिया से शादी नहीं करूँगा, मैं तो रबिया को अपनी दुल्हन बनाऊँगा। रबिया हादिया की बहुत गहरी दोस्त थी और काफ़ी खूबसूरत भी थी। इस पर हादिया गुस्से में उठ खड़ी हुई और एहसन के बाल ज़ोर से खींचने लगी। बोलो अब, क्या तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं? मेरे बाल तो छोड़ो, एहसन चिल्लाने लगा। बच्चों की चीखों पुकार सुनकर घर वाले आ गए और इनकी हरकतों पर हंसने लगे। बचपन के खेल बचपन के साथ ही गए और हादिया अपनी मंगेतर एहसन की तस्वीर दिल में सजाए जवान हो गई। उसने मैट्रिक में स्कूल में अव्वल पोजीशन हासिल की और फिर नज़दीकी कॉलेज से एफएससी की। वो आगे भी पढ़ना चाहती थी, मगर मेरी माँ ने ही कहा कि हादिया को हम बहू बनाएंगे, कोई नौकरी तो नहीं करवानी हमने जो और पढ़ने की ज़रूरत, इसने घरदारी ही तो करनी है। हादिया के लिए तो जैसे मेरी अम्मी
اور ہم گھر والوں کی بات سر آنکھوں پر تھی۔ اس نے اپنی پڑھائی کی شوق کو دفن کر دیا اور صرف گھر کے کاموں میں مصروف رہتی۔ گھر میں بھی اس کی احسن کے ساتھ شادی کے چرچے ہوتے رہتے تھے، جنہیں سن کر وہ مسکراتی رہتی۔ احسن نے ایف ایس سی کے بعد میڈیکل کالج میں داخلہ لے لیا۔ وہ ڈاکٹر بننا چاہتا تھا۔ اس کی منگیتر اسے ہمہ وقت پڑھنے کی تلقین کرتی اور اکثر جب اس سے ملاقات ہوتی اس کی ہمت و حوصلہ بڑھاتی۔ میرا بھائی ہمیشہ کہتا، ہاں تمہاری خاطر مجھے محنت کرنا پڑے گی اور ہر صورت ڈاکٹر بھی بننا پڑے گا، مگر میری جدائی برداشت کرنا ہوگی کیونکہ میڈیکل کالج تو لاہور میں ہے۔ جب تک بھائی کی تعلیم جاری تھی، احسن ہفتے بعد گھر آتا اور میری یہ دیوانی کزن ہفتے کے 7 دن گن گن کر گزارتی تھی۔ جب وہ گھر آتا، ہادیہ مکان کی چھت پر کھڑی اسے دیکھتی۔ ہمارے گھر ساتھ ساتھ ہی تھے، تبھی وہ چھت پر چلی آتی تھی۔ اس روز بھی احسن گھر آیا ہوا تھا۔ جب ہادیہ ہمارے گھر آئی، وہ بظاہر امی کو کھانے پر مدعو کرنے آئی تھی، لیکن دراصل وہ احسن کا ہی دیدار کرنے آتی تھی۔ وہ میرے کمرے میں آ گئی اور میں پڑھ رہی تھی۔ وہ بولی، کیا پڑھ رہی ہو؟ امتحان کی تیاری کر رہی ہوں، میں نے جواب دیا۔ اچانک اس کی نظر شیلف پر رکھی احسن بھائی کی تصویر پر پڑ گئی۔ اس نے فریم اٹھا کر دوپٹے میں چھپایا اور ہمارے گھر سے باہر نکل رہی تھی کہ تبھی امی سے ٹکراؤ ہو گیا۔ وہ کھیت سے تازہ ساگ لے کر آ رہی تھیں۔ ہادیہ کو روک کر کہنے لگیں، ہادیہ بیٹی، میں نے تم لوگوں کے لیے بھی ساگ کھیتوں سے توڑ لیا تھا اور اسے 2 حصوں میں تقسیم کر لیا ہے، ایک حصہ تم اپنے گھر لیتی جاؤ۔ وہ بھلا کیسے ساگ کی گٹھری کو تھامتی؟ اس نے تو دونوں ہاتھوں سے دوپٹے کے نیچے چھپائی تصویر تھامی ہوئی تھی۔ وہ بولی، خالہ میں گھر جا رہی ہوں، تھوڑی دیر بعد واپس آ کر لے جاؤں گی۔ تب امی نے اسے پکڑ کر کہا، ابھی ہی لے جاؤ، اور تمہارے ہاتھوں میں کیا ہے؟ یہ کہہ کر انہوں نے اس کے ہاتھ کو کھینچا تو سینے سے لگی تصویر نیچے گر گئی اور فریم کا شیشہ ٹوٹ گیا۔ امی یکدم گھبرا کر پیچھے ہٹ گئیں اور ہادیہ شرم سے منہ چھپائے وہاں سے بھاگ آئی۔ امی کو اب اندازہ ہوا کہ وہ احسن سے کتنی محبت کرتی ہے۔ ایک طرف ہادیہ تھی جو ان کے بیٹے کی محبت میں گرفتار تھی، اور دوسری طرف احسن تھا جو وقت کے ساتھ ساتھ بدل چکا تھا۔ ربیہ جو ہادیہ کی بچپن کی دوست تھی اور ہمارے ہی دور کے رشتہ داروں کی بیٹی تھی، اس کے والد کافی عرصے سے لاہور ہی میں شفٹ ہو چکے تھے۔ بچپن میں ساتھ گاؤں رہنے کی وجہ سے احسن کی اس کے بھائیوں سے دوستی تھی۔ وہ لاہور میں کالج کے بعد اکثر ان کے گھر ربیہ کے بھائیوں کے پاس جاتا اور وہاں ربیہ کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔ وہ ربیہ کی محبت میں ماں باپ تک کو چھوڑنے کو تیار تھا۔ ان دنوں وہ میڈیکل کے آخری سال میں تھا۔ ربیہ کافی امیر ماں باپ کی بیٹی تھی۔ اس نے گریجویشن کر لی اور اب یہ لوگ اسلام آباد چلے گئے تھے۔ احسن اس کی خاطر اب اکثر چھٹیوں کے دنوں میں اسلام آباد جانے لگا۔ وہ اس سے باہر بھی ملتا رہتا تھا۔ اسلام آباد میں ربیہ نے جاب کر لی اور احسن بھی کالج سے پاس آؤٹ ہو کر ڈاکٹر بن گیا اور ہسپتال میں جاب کرنے لگا۔ ایک دن گھر آیا تو ماں نے کہا، بیٹے تمہاری منگیتر اور اس کے گھر والے تمہارے انتظار میں بیٹھے ہیں، اگر مناسب سمجھو تو تم دونوں کو بچپن کے رشتے کے مطابق پکے بندھن میں باندھ دیں۔ احسن نے جواب دیا، امی میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا، آپ ہادیہ کے والدین سے کہہ دیں کہ وہ میرا انتظار نہ کریں۔ بیٹے کی بات سن کر ماں نے خفگی سے کہا، تمہیں میری بات ماننا ہوگی، تم نے اگر ہادیہ کو ٹھکرایا اور اسے شادی نہ کی تو میں تم کو کبھی معاف نہ کروں گی۔ اس نے ماں کی بات سنی انسنی کر دی اور ناراض ہو کر گھر سے چلا گیا۔ جب کافی دنوں تک گھر نہ آیا تو امی کو فکر ہوئی۔ انہوں نے مجھ سے کہا، تمہارا بھائی ناراض ہو کر چلا گیا ہے، چلو ہم ہی اس سے ملنے چلتے ہیں۔ ابھی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ہادیہ بھی آ گئی۔ اس نے یہ بات سن لی، پوچھنے لگی کہ آپ لوگ کیوں جا رہے ہیں؟ امی نے بتایا کہ احسن مجھ سے کچھ خفا ہے، اس لیے اس کو دیکھنے جا رہے ہیں کہ اس نے کوئی رابطہ وغیرہ بھی نہ کیا جا کر، خیریت تو ہے آخر؟ وہ بولی، خالہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی۔
امی نے بہت روکا مگر وہ ضد پر اڑ گئی۔ آخرکار ہم تینوں میرے چھوٹے بھائی ساجد کے ہمراہ اسلام آباد روانہ ہو گئے۔ جب ہم اس ہسپتال پہنچے جہاں بھائی جاب کرتے تھے وہ ہم کو نہ ملے، البتہ جس ڈاکٹر کی ڈیوٹی تھی، جب اسے بتایا کہ والدہ اور بہن ملنے آئی ہیں تو اس نے کہا کہ وہ کچھ دیر پہلے ہی اپنی ڈیوٹی ختم کر کے گھر گئے ہیں۔ اس نے ہمیں بھائی کی رہائش کا پتہ دے دیا۔ ہم وہاں پہنچے، گھر کے گیٹ پر تالا لگا ہوا تھا اور چوکیدار باہر موجود تھا۔ اس نے بتایا کہ تھوڑی دیر انتظار کر لیں، وہ آتے ہی ہوں گے۔ یہ کہہ کر چوکیدار چلا گیا۔ اس وقت مغرب ہو رہی تھی۔ ہمیں انتظار کرتے ہوئے آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا اور بھائی ابھی تک نہ آئے تھے۔ امی بھی اب پریشان اور گمسم بیٹھی تھیں۔ مجھے بھائی پر غصہ آ رہا تھا کہ جس کو دقتوں سے پڑھا لکھا کر ماں نے ڈاکٹر بنایا اور اب اس طرح اس کے دروازے کے ساتھ فقیروں کی طرح بیٹھی تھی۔ جب کافی دیر گزر گئی، رات ہونے لگی تو ساجد بولا، امی واپس گھر چلتے ہیں یا پھر ہمیں اب کسی ہوٹل میں چل کر رہنا ہوگا۔ ہم نے بھائی کو اطلاع نہ دی اور گھر سے چل پڑے۔ جانے وہ کس کام سے نکلے ہوئے ہیں کہ ابھی تک نہیں پہنچے۔ ڈاکٹر نے تو کہا تھا کہ ڈیوٹی ختم ہوتے ہی گھر چلے گئے ہیں۔ امی بولی، جب تک احسن نہیں آ جاتا میں یہیں بیٹھی رہوں گی، آخر کسی وقت تو آئے گا ہی۔ ہادیہ بھی ہمارے ساتھ تھی اور اس کی بھی نظریں مسلسل سڑک کی طرف تھی۔ اچانک ایک گاڑی گیٹ کے سامنے آ کر رکی۔ اس میں سے احسن بھائی اور ان کے پیچھے ایک لڑکی اتری جس کے کٹے ہوئے بال شانوں پر بکھرے تھے۔ لباس بھی کافی ماڈرن تھا۔ میری تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ہادیہ تو جیسے اپنی جگہ پر ساکت کھڑی تھی۔ جب وہ دونوں آگے بڑھے، امی نے اٹھ کر بے اختیار پکارا، احسن بیٹا تم آ گئے۔ بھائی نے چونک کر دیکھا۔ ماں تو بیٹے سے لپٹ گئی مگر ساتھ آنے والی عورت کھڑی دیکھتی رہی۔ تب ہی اس نے ہادیہ کو دیکھا تو وہ اسے دیکھ کر مسکراہٹ کے ساتھ آگے بڑھی تاکہ اس سے ملے، مگر ہادیہ پیچھے ہٹ گئی۔ تم نے مجھے پہچانا نہیں ہادیہ؟ وہ لڑکی بولی، میں تمہارے بچپن کی دوست ربیہ، یاد ہے ہم گڑیاں پٹولے کھیلا کرتے تھے۔ اب احسن گویا ہوا، ہادیہ یہ تمہاری دوست ربیہ، اور مجھ سے کہا یہ بھابھی ہے تمہاری، ان سے گلے ملو۔ امی ساری بات سمجھ چکی تھیں۔ ان کو جس بات کا ڈر تھا وہ ہو چکی تھی۔ وہ ربیہ کو بھی جانتی تھی اور اس کے والدین کو بھی۔ وہ چپ کھڑی ربیہ کی طرف دیکھے جا رہی تھیں اور کبھی ہادیہ کی طرف۔ ربیہ بچپن میں اکثر ہمارے گھر بھی آیا کرتی تھی کہ رشتہ داری تھی اور امی اس سے بھی بہت پیار کرتی تھی۔ اچانک ان کے منہ سے یہ الفاظ نکلے، اب ربیہ تو ہماری بیٹی ہے، سب اسے سلام کرو۔ شاید وہ بیٹے کو کھونا نہ چاہتی تھی، اب جبکہ وہ یہ قدم تو اٹھا ہی چکا تھا۔ ہادیہ تم بھی بھابھی سے گلے ملو۔ مگر ہادیہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئی۔ اس کا چہرہ زرد ہو گیا۔ اس سے پہلے امی کچھ اور کہتی وہ گیٹ کھول کر باہر چلی گئی۔ مجھے اور چھوٹے بھائی کو امی کے اس طرح بدل جانے پر بہت صدمہ ہوا اور ہم دونوں بھی ہادیہ کے پیچھے باہر چلے گئے۔ امی ہمیں پکارتی رہ گئیں۔ ساجد بھائی نے کہا، آپ رہیے اپنی بہو اور بیٹے کے ساتھ، ہم گھر جا رہے ہیں۔ بڑے بھائی نے روکنے کی کوشش کی مگر ہادیہ نہ رکی تو ہم نے بھی اسے اکیلا نہ چھوڑا۔ اس کے ساتھ بس میں واپس گھر کو لوٹ آئے۔ تمام سفر اس نے مجھ سے بات نہ کی، بس کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی، لیکن میں دیکھ سکتی تھی کہ اس کی آنکھیں مسلسل ساون بہا رہی تھیں۔ سفر ختم ہوا تو اس کو گھر پہنچا کر ہم اداس گھر چلے آئے۔ یوں ایک آدھ رشتہ دار کو پتہ چلا اور اس طرح سارے گاؤں کو پتہ چل گیا کہ احسن نے اسلام آباد میں شادی کر لی ہے۔ ہادیہ کی سہیلیاں اس سے سوال کرتیں، کچھ اسے بد نصیب کہتی، کچھ تسلی دیتی، مگر وہ کسی سے کچھ نہ بولتی۔ ماں باپ، بہن بھائیوں سب سے اس نے گفتگو کا سلسلہ طے کر دیا۔ اب نہ وہ ہنستی تھی نہ مسکراتی تھی، بس ایک خاموشی تھی جو اس کے لبوں پر طاری تھی۔ ہمارے گھر بھی بالکل نہ آتی۔ ایک دو بار میں نے ہی جا کر اس سے بات کرنے کی کوشش کی مگر وہ خاموش رہی۔ 15 روز بعد امی احسن بھائی اور ربیہ بھابھی کو لے کر گھر آ گئی۔ ربیہ امیر ماں باپ کی بیٹی تھی، جہیز بھی بھاری لائی تھی۔
یہاں بھی کسی نے بھی بھائی سے باز پرس نہ کی۔ سب کے دل میں جو غم تھا اسے دبا لیا کہ اب کیا بھی کیا جا سکتا تھا۔ ربیہ کے گھر والوں سے بھی رشتہ داری تھی، یوں اوپری دل سے ہر کوئی ان کو مبارکباد کہہ رہا تھا۔ امی سب کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھیں، جیسے سب اس کے اور ہادیہ کے رشتے کو بلا چکے ہوں۔ امی بھی نئی بہو کی آؤ بخت میں لگ گئیں، حالانکہ ہادیہ ان کی بہن کی ہی نہیں دیور کی بھی بیٹی تھی۔ شاید امی ربیہ کی دولت اور باری جہیز سے مرعوب ہو چکی تھیں، یا پھر احسن کی محبت نے ان کو مجبور بنا دیا تھا۔ دن بھر لوگوں کے آنے جانے کا تانتا بندھا رہا۔ وہ نئی دلہن کو دیکھتے، مبارکباد دیتے اور کچھ لوگ تو سرگوشیاں بھی کرتے اور چلے جاتے۔ رات کو بھی دیر تک جاگنے سے سب ہی تھک گئے۔ امی نے ربیہ بھابھی اور احسن بھائی کا بستر اوپر والے کمرے میں لگا دیا اور وہ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ دوسری طرف دیوار سے ادھر ہادیہ کے کان ہمارے گھر کی مبارکبادیاں سن رہے تھے۔ وہ سخت مضطرب تھی، درد فراق سے تڑپ رہی تھی۔ اس دن کے بارے میں تو اس نے خواب بنے تھے۔ احسن کی دلہن بننے کا خواب تو بچپن سے اس کے دل میں تھا، اور اب اس کی جگہ کوئی اور موجود تھی، اور احسن بھی اس کے ساتھ اس قدر خوش تھا کہ جیسے اسے سارے جہان کی خوشیاں مل گئی ہوں۔ ہادیہ پہ کیا بیت رہی، یہ تو شاید خیال بھی اس کے دل میں نہ آتا تھا۔ طرح طرح کے خیالات ہادیہ کے دماغ کو سلگا رہے تھے۔ وہ ان کو جھٹک دینا چاہتی تھی، مگر ایک طرف محبت چھن جانے کا دکھ تو دوسری طرف توہین کا احساس اسے چین نہ لینے دے رہا تھا۔ اس کی سہیلیاں اور سب رشتہ دار لڑکیاں اس پر رشک کرتی تھیں کہ خاندان کا سب سے قابل اور خوبصورت لڑکا اس کا جیون ساتھی بننے والا تھا۔ وہ اس کے نام سے اسے تنگ کرتی اور وہ شرما کر پھولے نہ سماتی تھی۔ اس کے بچپن کا منگیتر، اس کا محبوب، جس کے خیال میں اس نے اب تک کی زندگی کا ایک ایک پل گزارا تھا، اس کی سہیلی کے پہلو میں لیٹا تھا۔ یکایک نہ جانے اسے کیا ہوا، وہ دوڑتی ہوئی اوپر گئی، اپنی طرف کے زینے سے چھت پر پہنچی۔ شاید کہ اس کے ذہن میں کوئی دھماکہ سا ہوا جب وہ چلتی ہوئی اس کمرے کی طرف آئی جس میں بھائی اور بھابھی سو چکے تھے۔ کھڑکی سے پھولوں کی خوشبو کی لپیٹیں آ رہی تھیں۔ اس نے جھانک کر دیکھا، مدھم روشنی میں بستر پر دونوں محو خواب تھے۔ اس کا دل جیسے سلگ کے رہ گیا۔ وہ احسن کے ساتھ ربیہ کو برداشت نہ کر پائی۔ یہ سوچتی وہ دیوار کے پاس آئی۔ دیوار کے ساتھ ٹوکا پڑا ہوا تھا۔ اس کے غمزدہ دل سے آواز آئی کہ آج موقع ہے اپنے دکھ اور بے وفائیوں کا بدلہ لینے کا، ورنہ یہ پنچھی دوبارہ ہاتھ آئے نہ آئے۔ اس نے ٹوکا اٹھا لیا۔ انتقام کی آگ اس کے دل میں بھڑک اٹھی تھی۔ وہ ٹوکا لیے ان کے کمرے میں داخل ہوئی، جہاں زیرو کا بلب جل رہا تھا، اور اس کی مدھم روشنی میں وہ دونوں کو دیکھ سکتی تھی۔ ایک نظر سوئے ہوئے نو بیاہتا جوڑے پر ڈالی، اور غم و غصے کی ایک لہر اس کے وجود میں دوڑ گئی، اور اگلے ہی لمحے بغیر کچھ سوچے سمجھے اس نے ٹوکے سے وار کر دیا۔ پہلا وار ربیہ بھابھی پر کیا، اور ایک چینخ بلند ہوئی۔ بھائی کی آنکھ کھل گئی اور اس نے ایک ساتھ کئی وار ربیہ پر کر ڈالے۔ شور سے گھر کے لوگ بھی جاگ پڑے اور وہ ٹوکا وہیں پھینک کر وہاں سے بھاگ گئی۔ ربیہ پوری خون میں نہا گئی تھی۔ اسے ہسپتال لے جانے لگے، اور ہسپتال جاتے جاتے ہی وہ ٹھنڈی پڑ گئی اور راستے میں ہی دم توڑ دیا۔ ہادیہ کو آہنی سلاخوں کے پیچھے پہنچا دیا گیا۔ باوجود تمام تر غم و غصے کے احسن بھائی نے اسے بچانے کی پوری کوشش کی، مگر اس نے خود ہی اقرار جرم کر لیا کہ اس نے اپنے ہوش و حواس میں ربیہ کو قتل کیا ہے، اور اسے سزا ہو گئی۔ آج نہ امی سکون سے ہیں اور نہ ہادیہ کے گھر والے۔ ربیہ بھابھی کے گھر والوں پر جو بیتی وہ ایک الگ دردناک داستان ہے کہ وہ ان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ربیہ کا تو کوئی قصور نہ تھا۔ میں تو یہی سوچتی ہوں کہ اگر رشتے بڑے ہو کر جب بچے سمجھدار ہوں تب ہی کیے جاتے، اور اگر میری امی بچپن میں پالنے میں پڑی ہادیہ کا رشتہ نہ مانگتی تو یہ المناک داستان جنم نہ لیتی کہ جس نے ہمارے سارے خاندان کے سکون کو برباد کر کے رکھ دیا۔